अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। हफ्ते का पहला दिन है, सोमवार, और इस हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि मंगल को हम जनाब चीज़ों की कीमतें कम कर रहे हैं। तो ये 3 दिन से ये हो रहा है कि मंगल को अब ये मंगल इतना हाईलाइट हो गया है कि हर बंदा अब हमसे पूछ रहा है कि सर जी क्या होने जा रहा है। तो हम यही कह रहे हैं कि दुआ करें कि इमरान खान जो बात कर रहा है उसके ऊपर अमल करे और महंगाई कम हो। ठीक है। अब हर उनका वजीर मंगल 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 करके ना उन्होंने मंगल को इतना बड़ा कर दिया है कि अब अगर उन लोगों को रिलीफ ना हुआ ना तो यकीन करें करोड़ों लोगों के दिल फिर एक दफा दुखेंगे। इसी तरह दुखेंगे जैसे इमरान खान, आपको पता है, ये प्री मेच्योर सारी बातें कर जाता है और बाद में इसको अपनी बातों से ही नुकसान होता है। इसको अपनी बातों से ही लोग इसको जो है ना वो कर रहे होते हैं कि यार ये कैसी बातें कर देते हैं। अभी आपको याद होगा 6 महीने पहले की बात है कि इमरान खान ने पहले अफवाहें फैली कि यहाँ पे तेल निकल रहा है कराची में तेल निकल रहा है और बल्कि तेल का खजाना निकल रहा है। और सारे जनाब सोशल मीडिया पे आ गया कि देखें जी एक नई हुकूमत आई है, बड़ी बरकत वाली हुकूमत है, तो जनाब अब हम तेल बेचा करेंगे और ये वो सारे सोशल मीडिया पे। और फिर इमरान खान ने अपनी तकरीर में भी कह दिया कि कौम जल्द खुशखबरी सुनेगी। दोस्तों, इस तरह की बातें जो है ना ये करने वाली नहीं होती। तब भी लोगों ने उसको कहा था इमरान खान को कि भाई कोई सामने रिजल्ट आ लेने दो, जरा सब्र करो। तो लेकिन उन्होंने जो है ना वो उसको वैसे ही कर दिया और तकरीर में लोगों के जो है ना वो उम्मीदें वाराई और बाद में ठुस बिल्कुल वहाँ से कुछ भी नहीं निकला। अब ये जो आपके सामने बातें हो रही हैं कि जनाब ये मंगल वाले दिन महंगाई ख़त्म हो जाएगी जी, ये बातें कर रहे हैं। एक बात तो हम उनके लिए दुआ गो कि या अल्लाह मंगल वाले दिन महंगाई ख़त्म हो जाए। ठीक है, हम कोई खामखा तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं क्योंकि ये अवाम की भलाई वाली बात है। तो हम कह रहे हैं उनके लिए दुआ, ये देखें ये कर रहे हैं कि या अल्लाह मंगल वाले दिन लोगों को कोई रिलीफ मिले। लेकिन हम फिर वही बात कर रहे हैं कि लोगों की फिर जो है ना वो उम्मीदें इस तरह जो है ना वो सामने लोगों की टूट ना जाए, हम ये कह रहे हैं। चलें, अब दूसरी बात यह है कि चीनी और आटे के बहरान के हवाले से इमरान खान ने जो कमेटी बनाई है और इमरान खान ने कहा है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये तो खैर वो अल्फाज हैं, तकरीरें हैं, उसकी तकरीरों वाली सरकार है, हम तकरीरों के ऊपर बिलीव नहीं करते। लेकिन उसने कहा है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और मैं इसकी जो है ना वो कमेटी करेगी कि कहाँ से बहरान पैदा हुआ और ये क्यों हुआ। तो अभी इस कमेटी की रिपोर्ट आनी है 14 फरवरी को आएगी या 15 फरवरी को आएगी, इसकी रिपोर्ट आनी है। लेकिन कल जो है वो फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि ये जो चीनी और आटे का बहरान हुआ है हमें पता है कहाँ हुआ है, हमें पता है। और फिर साथ ही कह दिया कि सिंध में जो है ना इसको स्टोर किया गया और सारा कुछ ये देखें जी, ये इल्ज़ाम है। फिर वही बात है कि एक तरफ कमेटी बन रही है और दूसरी तरफ जो है ना आपने पहले ही ऐलान कर दिया है कि सिंध की हुकूमत इसकी में मुलव्वस है, जो बिल्कुल झूठ का पलंदा है, बिल्कुल झूठ का पलंदा है। तो दोस्तों, इस तरह जो है ना वो इस तरह की बातें करना और फिर ये बहुत बुरी बात होती है। ये कौम के जज्बात से खेलने वाली बात है। अब हम मंगल के लिए दुआएं कर रहे हैं, लेकिन अब देखेंगे कि 17 महीने के बाद इमरान खान को जो मंगल वाले दिन की ये काबीना का इजलास वो बुला रहे हैं 11 तारीख को, उसमें इनको पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया अब वो क्या करने जा रहे हैं? क्या उनके पास जादू की छड़ी है? क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं ना, उनसे जब सवाल किया जाए ना कि जी ये हुकूमत नाकाम जा रही है, तो वो उनके जहन में होता है कि कोई मौजज़ा हो जाएगा, अचानक ही कोई मौजज़ा होगा और इमरान खान कामयाब हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये मौजज़े जो है ना इस तरह नहीं होते मौजज़े।
اور یہ اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں پھر عمران خان کی وہی بات ہے کہ اب اسد عمر کو انہوں نے ہٹایا، وہاں پہ حفیظ شیخ کو لگایا کہ جی اسد عمر صحیح کام نہیں کر رہا۔ اب پھر کل کی خبریں آ رہی ہیں کہ جی دوبارہ اسد عمر کو لگایا جا رہا ہے۔ ایف بی آر کے جو چیئرمین ہیں وہ چھٹی لے کے، لمبی چھٹی لے کے گھر چلے گئے ہیں۔ اب اس کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جناب یہ جگہ پہ اختلافات تھے۔ تو جب ٹیم ہی آپ نے غلط سلیکٹ کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا قصور تو پھر آپ کو ہی جائے گا نا، ڈائریکٹ آپ کو ہی جائے گا۔ تو کس طرح آپ ڈیلیوری کریں گے؟ آپ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے۔ پھر جناب آج سے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، جس میں انہوں نے ہمیں کوئی تقریباً $50 کروڑ کے قریب قرضہ دینا ہے، اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بجلی بھی مہنگی کرو اور پیٹرول بھی مہنگا کرو اور گیس بھی مہنگی کرو، تو پھر آپ کو یہ قرضہ مل سکتا ہے، ورنہ نہیں مل سکتا۔ اور یہ لوگ قسم خدا کی ایسے منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں قرضہ دے دیا جائے۔ یہ وہ عمران خان ہے جو کہتا تھا کہ میں قرضہ لینے کے لیے اگر جاؤں گا تو اس سے پہلے میں خودکشی کر لوں گا۔ اتنی بڑی بات اس نے کی، اب وہ بات اس کے گلے میں آ کے پھنس گئی ہے۔ اور پہلے تو وزیر اعظم صرف وزیر خزانہ کو یا مشیر خزانہ کو یا ایف بی آر والوں کو بھیجتا تھا نا مذاکرات کے لیے، اب عمران خان خود کر رہے ہیں قرضے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ان کی میٹنگ میں ان سے جو ہے نا وہ ملاقات کر رہے ہیں، اور وہ جو عورت ہے اس سے آئی ایم ایف والی اس سے ملاقات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بڑکے مارنے سے بہتر ہے کہ بندہ خاموشی سے کام کرے۔ اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ اب چلے وہ مثال غلط ہے، میں اس لیے نہیں کہتا کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، یہ کہہ دیتا ہوں۔ چلے وہ پہلے دوسری میری مثال آ رہی تھی کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے، یہ گرج رہے ہیں صرف، یہ برس نہیں رہے۔ عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اب پھر اسد عمر کو بنائے گا وزیر خزانہ، کیوں بنا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کہ ان کی اکنامک پالیسی فیل ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں نئے ریکارڈ بن رہے ہیں۔ ایک ریکارڈ بن رہا ہے کہ 14% تک مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ دوسرا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے کہ جتنے قرضے موجودہ حکومت نے لیے ہیں اتنے پچھلی حکومتوں نے 5 سال میں بھی نہیں لیے، جتنے انہوں نے 15 مہینوں میں لے لیے ہیں۔ تو بتائیں کس طرح یہ نظام چلا کے جا رہے ہیں۔ اب کل عمران خان نے کہہ دیا، کتنی بری بات ہے کہ یہ جو بھی یہ ٹماٹر، سبزیاں، گوشت مہنگے ہو رہے ہیں کہ یہ جی پچھلی حکومت کا کارنامہ ہے۔ یہ پورے 5 سال تک دوستو اگر یہ رہے نا تو یہ یہی کہتے جائیں گے کہ پچھلی حکومت کا کارنامے ہے، پچھلی حکومت انہوں نے لوٹا ہے، 30 سال تک لوٹا ہے، باریاں لی ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ان سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اور اس لیے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، اب منگل کو دیکھیں گے، اگر تو عمران خان نے کوئی اچھی باتیں کی تو ان کے لیے ہم تعریفی جو ہے نا ویڈیو بنائیں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے، ہم کو بغیر تعصب کے پہنچائیں گے۔ لیکن جب کوئی چیز آپ کے سامنے نظر ہی نہیں آ رہی تو آپ کس طرح اس کی تعریف کر سکتے ہیں؟ اب آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں، جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ خاموش ہو گئے ہیں، دب گئے ہیں۔ ان سے لوگ پوچھتے ہیں، یہ ٹی وی پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایک بات بتا دو اچھی جس کے اوپر ویڈیو بنائے۔ آپ کی اکنامک پالیسی کے اوپر ویڈیو کوئی اچھی بن سکتی ہے؟ بگ نو، نہیں۔ خارجہ پالیسی جس میں ہم نے سارے اسلامی ممالک کو، آدھے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے، کشمیر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہے، اور ٹرمپ کی ہم بار بار منتیں کر رہے ہیں ثالثی کے لیے، اور آزاد کشمیر کا جو وزیر ہے، وزیر اعظم ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ٹرمپ کا نام نہ لیں۔ تو کیا خارجہ پالیسی ہماری کامیاب ہے؟ بگ زیرو۔ آپ تعلیمی اداروں میں، ہسپتالوں میں، کہیں جا کے کسی بھی کمپاؤنڈر سے لے کے نرس سے لے کے ڈاکٹر تک، یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جائیں تو کلرک سے لے کے پرنسپل تک، کسی کو ویسے ہی پوچھ لیں کہ سر جی عمران خان کے آنے سے کوئی یہاں پہ کسی قسم کی تبدیلی آئی ہے؟ تو وہ آپ کو کہیں گے بگ زیرو، بگ زیرو۔ اب بتائیں ہم اس کے حق میں کیسے ویڈیو بنائیں؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے کئی کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ بابا جی آپ کو صرف عمران خان میں برائیاں ہی نظر آتی ہیں،
تو میں ان کو کہتا ہوں مجھے آپ بتا دیں، ایک چیز بتا دیں، میں اس کے اوپر ویڈیو بنا دیتا ہوں۔ کوئی تعلیمی اداروں میں کمی آئی ہو، صحت اور ایجوکیشن عمران خان کا نعرہ تھا، بتائیں۔ ہسپتالوں میں پرائیویٹ پریکٹس پہ پابندی لگاتے لگاتے عمران خان نے سرکاری ہسپتالوں میں اجازت دی ہے کہ وہاں پرائیویٹ پریکٹس کر سکتے ہیں 2 بجے کے بعد۔ بتائیں، یہ ویژن ہے، یہ ویژن ہے اس کا۔ تو جناب علی، کوئی اونٹ کی کل سیدھی نہیں ہے جس کے اوپر ہم بات کر سکیں۔ اس لیے عمران خان صاحب ذرا ہوش کے ناخن لو اور ہوش میں باتیں کرو، ہوش میں، ٹھیک ہے؟ دن میں باتیں کیا کرو، ہوش میں باتیں کیا کرو۔ آپ کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہوتا جس کے لیے ہم یہ آپ کے لیے نیگیٹو ویڈیو بناتے ہیں۔ ہم نیگیٹو نہیں ہیں، ہم پازیٹیو ہیں، ہم پاکستان کی بھلائی کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کے آدھے مشیر جو ہیں وہ غیر ملکی ہیں، اس کے اوپر ہم کریں نہیں۔ ڈاکٹر معید کو آپ نے ایٹمی اثاثوں پہ بٹھا دیا ہے، زلفی بخاری کو آپ نے اوورسیز کے اوپر لگا دیا ہے۔ حالانکہ اوورسیز کا میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو اوورسیز کے لوگ ہیں قسم سے وہ ہم سے زیادہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ گھر سے دور ہیں تو ہر وقت ان کو فکر رہتی ہے کہ یار پاکستان میں یہ ہو گیا ہے، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ان کو زیادہ وہ کنسرن کرتے ہیں۔ میں جتنی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو مجھے جو باہر کے جو دوست ہیں میرے جو بیرون ملک ہیں، ان کے سب سے زیادہ دکھی کمنٹس ان کے ٹیلی فون اور کمنٹس ان کے آتے ہیں کہ سر جی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں صحیح کچھ بتائیں کیا ہو رہا ہے۔ تو جناب علی، عمران خان صاحب سنجیدگی اختیار کریں۔ آپ کو عہدہ پلیٹ میں رکھ کے دیا گیا ہے تو اس عہدے کی لاج رکھیں اور سنجیدگی اختیار کریں، سنجیدگی اختیار کریں۔ آپ اچھی سی ٹیم بنائیں اور جو آپ کے لیے وہ کام کرے۔ تو یہ توجہ دلاؤ نوٹس آپ کو ہم دے رہے ہیں کہ کل منگل ہے، منگل آنے والا ہے، اچھی پلاننگ کر کے ایجوکیشن میں، صحت میں، مہنگائی میں عوام کو ریلیف دیں، عوام کو ریلیف دیں۔ اور قرضے والا کشکول جو آپ نے توڑنے کا کہا تھا اس سے بھی اجتناب کریں۔ ابھی تو ہم نے عوام کو یہ بتایا کہ پٹرول ہم ادھارا لے رہے ہیں، جب اس کے پیسے دینے پڑیں گے تو پھر ہمیں کیا ہوگا؟ ڈالر وہیں کا وہیں 155 پہ کھڑا گیا، 100 سے نکلا 155 پہ۔ آپ کہتے ہیں ڈالر میں استحکام آ گیا۔ یہ استحکام ہوتا ہے؟ یہ استحکام ہے کہ جی وہاں پہ 155 پہ کھڑا ہے، استحکام ہے؟ اس کا استحکام تو یہ ہے، سٹیبلٹی جسے کہتے ہیں، استحکام یہ ہے کہ وہ 155 سے نیچے آتے آتے 100 پہ آ جاتا جہاں سے چلا تھا۔ اور جتنی حکومت پرانے لوٹ مار کرنے والے آپ کے ذمہ لگا گئے، وہاں سے تو آگے نہ بڑھو۔ پٹرول وہ 60 روپے پہ چھوڑ کے آئے تھے، آج ڈبل قیمت پہ ہم لے رہے ہیں۔ اور کل آپ کے ایک وزیر نے کہا ہے، ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں معذرت خواہ ہوں آپ دوستوں سے، کل ایک وزیر نے کہا ہے کہ وزیر نے کیا، حماد اظہر نے جو اکنامک کا وہ بنا ہوا ہے نواز شریف عمران خان کا، کہ جناب پچھلی حکومت نے مصنوعی طور پہ قیمتوں کو کم رکھا ہوا تھا۔ اور بھائی تم بھی مصنوعی طور پہ عوام کو ریلیف دو، ہر چیز مصنوعی۔ یہ کس طرح کی بیان بازی آپ کر رہے ہیں؟ مصنوعی طور پہ آپ کوئی سانس کو روک سکتے ہیں کہ سانس کو روک لیں مصنوعی طور پہ؟ عوام کو حج میں ریلیف مل رہا تھا، آپ نے وہ ختم کر دیا۔ عوام کو پٹرول میں ریلیف مل رہا تھا، وہ ختم کر دیا۔ عوام کو آٹے، دال، چینی میں ریلیف مل رہے تھے، وہ ختم کر دیے۔ روٹی اور نان کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے۔ ہم کس چیز کا رونا روئیں؟ قسم سے میں نا جب زیادہ توجہ سے ایک چیز دیکھتا ہوں نا کہ یار کوئی کام تو سیدھا ہو جائے، کوئی دین دنیا کی بھلائی میں سے کوئی کام تو سیدھا ہو جائے۔ اور جب پھر آپ مدینہ کی ریاست کا نام لیتے ہیں تو لوگ تو پاگل ہو جاتے ہیں کہ یار یہ صحیح ہمارا جو ہے نا اصلاح کرنے والا مصلح آ گیا ہے جی، ریفارمر۔ تو جب ہم پہاڑ کھودتے ہیں تو وہاں سے چوہا نکلتا ہے اور وہ بھی مرا ہوا۔ جتنی آپ اپنی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، قرضے کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، دین دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، دین دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ تو دوستو
آپ کو یہ پکچر دکھانے کا مقصد یا حکومت کو دکھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ مزید جو ہے نا وہ ہو جائے. ہم ان کو چاہتے ہیں, ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کریں. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کل عمران خان نے اچھی باتیں کی, کوئی اس کا اچھا اثر ہوا, تو ہم ان کے لیے اچھی ویڈیو بنائیں گے. تھینک یو فار واچنگ دس لانگ ویڈیو. سبسکرائب اور لائک کرنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.